नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोगों ने उम्महातुल मोमिनीन पे जो शुरू किया हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने हज़रत खदीजा नंबर 1 पे, उसके बाद जो जैसे तरतीब से अल्लाह की ज़िंदगी में उम्महातुल मोमिनीन आई हैं उसके मुताबिक से पहले हज़रत खदीजा, उसके बाद हज़रत सौदा तआला अन्हा आई हैं, फिर हज़रत आयशा तआला अन्हा आई हैं और उसके बाद हज़रत हफ्सा। ये 4 हमने कर ली। आज हमने 5वीं बीवी के और छठी बीवी के बारे में। 5वीं बीवी हैं हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, इनका नाम है। ये कौन है? ये अल्लाह के दिन में सिर्फ 3 से 4 माह के लिए आई हैं। कितने महीने? सिर्फ 3 या प्लस 4 माह, बस इतनी सी ज़िंदगी, इतना सा टाइम इन्होंने अल्लाह की ज़िंदगी में गुजारा। ये है कौन है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो जो हैं, फुप्पो के बेटी हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश और अब्दुल्ला बिन्ते जहश। अब्दुल्ला बिन्ते जहश, बिन्ते मैं बिन लिखना था, बिन्ते लिख दिया, देखिए हाल है मेरा। और लेडीज़ का लिखना अब्दुल्ला बिन जहश। ये जो हैं हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश के भाई हैं और ये बेवा है उनकी। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश की बेवा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश कौन है? जो कि ग़ज़वा ओहद के अंदर, आपको तो ग़ज़वा ओहद में इनकी शहादत हुई है और अल्लाह के इनको बड़े प्यारे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मामू हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, ये दोनों आपको पता है कि शहादत हुई थी इनकी। इन्होंने दुआ की थी, अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ की थी ग़ज़वा ओहद में कि ए अल्लाह ताला, मेरा सामना किसी ऐसे सख्त दुश्मन से करना कि जो मेरा मुसला कर दे, और मुसला करने के बाद मैं जब अल्लाह के सामने हाजिर हूँ तो मेरे कान नाक कटे हुए हों, क्योंकि मुसले का मतलब ये होता था कि नाक कान वगैरह काट दिया करते थे। और जब ऐसे ही उनकी दुआ उसी एज इट इज़ कबूल हुई और ग़ज़वा ओहद में इनका मुसला किया गया और हज़रत मीर हमज़ा का भी आपको पता है कि उन्होंने मुसला कर दिया था। तो जब इनकी वालदा आई थी, अल्लाह की रूह आई थी, उन्होंने कहा था कि आप ना आएँ, आप नहीं देख सकेंगी, और ये उस वक़्त इनकी शहादत हुई है। तो ये उनकी बीवी थी, हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा इनकी बीवी हैं। और हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश जो अगली हमने करनी है ना, ये उनकी भाभी हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उसी यानी कि उसी साल 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद हुई है और उसकी इद्दत के फ़ौरन बाद हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से निकाह कर लिया था। ठीक है? और लेकिन आपको पता है कि और ये उम्मुल मसाकीन कहलाती हैं। यहाँ आपको पता है कि अल्लाह के ख़ानदान में कुरैश ख़ानदान से उसमें से थी, और यानी शुरू ही से इतनी ये बेहतरीन खातून थी मक्का में कि इतना देती थी खुले पहले हम तो कहते थे, उनका लक़ब था उम्मुल मसाकीन, मस्कीनों का बहुत ख्याल रखने वाली थी। और उसके अलावा इनके बारे में कोई इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये लगभग निकाह हुआ है 3 से 4 महीने इनके निकाह में रही, उसके बाद इनकी वफ़ात हो गई है। ठीक है, 3 से 4 महीनों के बाद इनकी वफ़ात हुई है। और ये वो बीवी हैं जो कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत खदीजा के बाद इनका नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया, नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया और जन्नतुल बकी के अंदर इनको ये दफन है। ठीक है, जन्नतुल बकी के अंदर ये दफन है। और आपको मैं बता दूं कि इस इन्हीं के जिस वक्त अल्लाह के उनके निकाह हुआ करता था, तो एक सहाबी थे जिनके मकान थे मस्जिद नबी के अंदर, तो वो क्या करते थे कि अल्लाह उनको अपना मकान हबा कर देते थे, तोहफा कहते, तोहफे में। और वो कुछ मकान तो थे जो कच्ची मट्टी वगैरह से गारे से बने थे, कुछ थे जो खजूरों के तनों वगैरह से बने थे। इसी तरह से हुजरात कहा जाता है उनको। जस्ट एक एक कमरा, एक दलान और एक किचन लगा लें, इस तरह के छोटे छोटे घर थे। तो उसमें ये हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा अल्लाह की ज़िंदगी में आने वाली 5वीं बीवी हैं, 5वीं बीवी, लेकिन सिर्फ 3 से 4 माह अल्लाह की ज़िंदगी में रही हैं। हमारी माओं की ज़ाहिर माओं की लिस्ट में है, तो लेकिन इनकी इतना ही है, इससे ज़्यादा इनका है ही नहीं है। और लेकिन आप रिश्ता याद रखिए, ज़ैनब बिन्ते जहश की भाभी हैं, अब्दुल्ला बिन जहश की ये बेवा हैं। और उसके बाद अल्लाह की ज़िंदगी में आती हैं हज़रत उम्मे सलमा। ठीक है, आज हमने जो मेन पढ़ना है वो हज़रत उम्मे सलमा है, जिनके लिए आज हमने पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश का तो बहुत ही शॉर्ट था, लेकिन हज़रत उम्मे सलमा का हमारे पास जो हमने ख़ास पढ़ना है वो हज़रत उम्मे
سلمہ، ٹھیک ہے، حضرت ام سلمہ، بلکہ سلمہ ایسے لکھا جاتا ہے، اور یہ جی ام سلمہ ان کے بیٹے کا نام ہے، یہ اپنے بیٹے کے نام سے سلمہ کی ماں کہلاتی ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں لقب، ان کا یہ کنیت ہے یہ، ان کی بھی اور ان کے شوہر کی بھی، ان کی بھی اور ان کے شوہر کی، یہ ام سلمہ وہ ابو سلمہ کہلائے، ٹھیک ہے، یہ بیٹا ان کا ہے اور بیٹے کے نام سے، ویسے ان کا نام جو ہے وہ ہند ہے، ہند نام ہے ان کا، اور یہ اسی نام ان کا اپنا جو نام تھا وہ ہند تھا، اور یہ خاندان مخزوم سے تھی، ٹھیک ہے، خاندان جو ہے ان کا خاندان مخزوم ہے، خاندان سے ویسے میں آپ کو بتا دوں قریش خاندان، قبیلہ قریش ہے، خاندان اس کے اندر سے ہوا، اور بہت امیر باپ کی بیٹی ہے، جیسے خدیجہ تھی ایسے یہ اتنے امیر باپ کی بیٹی ہیں، اور ایک امیر اور ایک سخی، ایک امیر ہے اور اتنا سخی ان کے والد ہیں، اور فیاض آدمی نے، سخی کہہ لے فیاض کہہ لے، اس قدر زیادہ ہیں کہ کئی لوگ ان کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں، اور اتنے زیادہ کہ جب کبھی سفر پہ نکلتے ہیں، ان کا نام ہے ذات الراق، ان کا نام جو پڑا زاد کہتے ہیں زائد سامان رکھنے والا، ذات الراکب، رکب کہتے ہیں سواری کو، اور سوار جو سواروں کو کھانا کھلاتے ہیں، مطلب سفر میں جب جاتے ہیں تو آپ کو اپنا اپنا کھانا ہوتا ہے، لیکن جب کہیں سفر کیا ان کے والد نے تو خانہ میں سے مکہ سے نکلیں قافلہ، تو جہاں قافلہ رکتا تھا پڑاؤ کرتا تھا یہی کھانا کھلاتے تھے، یہ اور کسی کو کھانا کھلانے نہیں دیتے تھے، یعنی اس قدر فیاض تھے۔ اب خالی یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ بتانے کی والی باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں کہ اگر خاندان میں باپ یا ماں اس طرح کی ہو تو آپ کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، آپ اگر ایسے خاندان میں سے ہوتے ہیں تو آپ کو کتنا اثر پڑتا ہے کہ آپ ایک کھلی شخصیت ہوتی ہیں، آپ براڈ بول سکتے ہیں، آپ میں جھجک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایسے خاندان سے ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ بھی جو ہیں وہ بھی خاندان فراز سے تھی، عاتقہ ان کا نام تھا، لیکن والد کا نام ابو امیہ تھا، ٹھیک ہے، والد کا جو نام ہے نا، یہاں سے آپ ہم والد کی بات کر رہے ہیں، والد کا نام ابو امیہ، ابو امیہ، تو ان کا نام کیا ہوا؟ ہند ابو امیہ، کیونکہ والد کے ساتھ نام ہند بنت ابو امیہ ان کا نام ہوا۔ ویسے پہچان نہیں ہے وہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں میاں بیوی جو ہیں اپنے بیٹے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا تھا۔ بس اس سلسلے کی جو ام سلمہ تھی نا، ان کی شخصیت کیوں اتنی بولڈ تھی کہ وہ پیچھے سے ایک اچھے خاندان، ایک ایسے خاندان سے تھی کہ بہترین ان کے سب کچھ یعنی کہ دین لینے والا کرنے والا خاندان تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ان کی شادی، ظاہر سی بات ہے، اس میں ہم ان کی شادی دیکھیں گے کہ شادی کس سے ہوئی ہے، یہ تو نا اس کو پکڑ کے دیکھ کے کرنا پڑے گا۔ شادی جو ہے ان کی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ہوئی ہے، ان کا نکاح، ہمارے ہاں شادی کہتے ہیں، وہاں شادی نہیں ہوتی، نکاح ہوتا ہے، نکاح جو ہے چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت عبد الاسد، بس ہم چھوٹا ہی نام رکھیں گے، بڑے بڑے نام کنیت یہی ہے، عبد الاسد نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عبد الاسد کون ہے؟ پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، رضائی بھائی ہیں، اللہ کے وسلم کے رضائی بھائی ہیں، حضرت امیر حمزہ جو کہ اللہ کے ان کے چچا ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں نے ایک لونڈی کا دودھ پیا تو یہ کیا بنے؟ رضائی بھائی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ تینوں رضائی بھائی بھی ہیں۔ اس طرح ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ان کے تعلقات ہیں، لیکن آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت یہ مدینہ میں ہے، تو مدینہ میں مشکلات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن حضرت ام سلمہ ہیں اور ابو سلمہ ہیں، نکاح جو ہے ان کا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسلام لانے والے یہ جو ہسبینڈ ہیں 11ویں بندے ہیں، عبد الاسد جو ہیں ان کا اسلام لانے والے مردوں میں 11واں نمبر ہے، 11واں نمبر ہے، اتنی جلدی سابق الاولون میں اسلام لانے والے ہیں، تو ڈیفینیٹ اگر شوہر لے کر آیا تو بیوی بھی اسلام لائی نا، ہے نا، تو دونوں میاں بیوی اسلام لے آئے ہیں،
برا خاندان تو ایک دم سے نہیں لاتا، لیکن سابق الاولون میں بہترین اور بہت اچھے انسان. عبدالاسد خود بھی بہت اچھے، ام سلمہ ابو سلمہ ام سلمہ دونوں ہی بہترین انسان، بہترین مسلمان. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ میں حالات کیا تھے. مکہ کے حالات یہ تھے کہ مظالم، مظالم میں کیا ہوتا تھا کہ ضروری نہیں، ایک تو ان کے رشتوں کے میں خرابی، تجارتوں میں خرابی، ہر طرح سے دباؤ دیا جا رہا تھا. اور پھر جب حکم آیا کہ آپ حبشہ ہجرت کر جائیں، تو پھر جب پہلی ہجرت میں یہ نہیں گئے. پہلی ہجرت آسان تھی، آپ کو پتہ ہے پہلی ہجرت کے وقت مکہ والوں کو اتنا زیادہ پتہ نہیں چلا، لیکن دوسری ہجرت بہت مشکل تھی. انہوں نے باقاعدہ کیا کیا تھا، پیچھا کیا تھا. اور دوسری ہجرت میں یہ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی. ٹھیک ہے، دوسری ہجرت میں حضرت ام سلمہ ابو سلمہ دونوں موجود تھے. لیکن ہجرت آسان نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، مشکل تھا. لیکن واپسی پھر آ گئے. جب یہ ہجرت کے بعد واپس آئے ہیں تو اس وقت مدینہ میں کیا چل رہا تھا، ہجرت مکہ میں ہجرت مدینہ. یہ تو بہت ہی برا شہر ہو رہا ہے اس کا بھی کچھ بھی نہیں رہا. چلیں دیکھتے ہیں اس کو. اچھا، اس وقت جو ہے مدینہ میں کیا چل رہا تھا، مدینہ میں مکہ میں جب حبشہ سے واپس آئے ہیں، حبشہ سے واپسی آئے ہیں دونوں، کون، ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں آئے. اور حبشہ میں پیدا کون ہوا ہے، بیٹا سلمہ. یہ جو بیٹا ہے یہ حبشہ میں ہی پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو جس کے نام سے ان کی کنیت ہے نا ان دونوں کی، سلمہ جو بیٹا ہے یہ پیدا ہی وہاں پر ہوا ہے حبشہ میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حبشہ سے واپسی پہ جب مکہ میں واپس آئے ہیں تو ہجرت مدینہ ہو رہی تھی، ہجرت مدینہ کا حکم ہو چکا تھا. تو پھر ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ ہجرت کی جائے. ٹھیک ہے، کہ ہم ہجرت کرتے ہیں. کہ ان کے جو عبدالاسد تھے، جو ابو سلمہ تھے، ابو سلمہ نے سوچا کہ حالات تو ادھر اچھے ہیں نہیں ہیں، اگر حکم ہو ہی گئے تو ہم نے دین کے لیے اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے. تو پھر یہ نکلے جب، تو ان کے پاس ایک ہی اونٹ تھا. ایک اونٹ پہ انہوں نے اپنی بیوی کو بٹھایا، اپنے بچے سلمہ کو بٹھایا، اور سلمہ بھی دودھ پیتے بچے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں، چھوٹا بچہ ہے. اچھا، یہ نکل پڑے ہیں. جب یہ نکلے ہیں تو کیا ہوا ہے کہ جب ہجرت کے لیے نکلے، ہجرت مدینہ کے لیے، تو ان کے جو ہے ام سلمہ کے میکے والے آ گئے ہیں. میکہ آ گیا، میکے والے میں سیکھتی ہوں، جو میکے والے ہیں نا مخزوم والے، یہ آ گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کو تم پہلے بھی لے کے حبشہ چلے گئے، خوار کر کے لے کر آؤ، تو ہم تو نہیں جانے دیں گے اپنی لڑکی کو. ٹھیک ہے، تو ہماری لڑکی تو یہاں چھوڑ دو. وہاں ان کو پتہ چلا، جو ان کے عبدالاسد کے خاندان والے ہیں، یعنی ام سلمہ کے سسرال والے بھی آ گئے. سسرال والے ام سلمہ کے، حضرت ام سلمہ کے سسرال والے میکے والوں نے ام سلمہ کو روک لیا. ٹھیک ہے، بیوی کو روک لیا. اور پیچھے آگے سسرال والے، انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو روکو گے تو ہم اپنے بچے کو روک لیں گے، ہم اپنا بچہ ساتھ نہیں جانے دیں گے. تیرے بچہ سلمہ، ہمارا پوتا، یہ ہمارا پوتا ہمارے پاس رہے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بچہ چھین کے لے گئے. بیوی اس تک چلی گئی، بچے کو یہ لوگ لے گئے. اور حضرت ابو سلمہ نے کہا کہ میرا تو انتظار ہو رہا ہے، مجھے تو مدینہ جانا ہی ہے، کیونکہ میں اطلاع بھی دے چکا ہوں اور دین کے لیے میں نکلا، میں نے نکلنا ہی ہے. اور ابو سلمہ اکیلے ہی مدینہ روانہ ہو گئے. اور اب یہاں پہ کیا حالات ہے کہ جس جگہ پر حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ جدائی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے روزانہ ام سلمہ وہاں آ جاتی ہیں، اس پہاڑی کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، اس پہاڑی کے قریب. تو وہاں پر بیٹھ کے روتی رہتی ہیں اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہتی ہیں اور بچے کو یاد کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پر مستقل روتی ہیں. اور کتنا پورا سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا ان کو وہاں پر. تو 1 سال کے بعد ان کی جو انہی کے خاندان کا ایک شخص، اس نے دیکھا کہ بچے بیمار ہیں. ظاہری سی بات ہے، ایک عورت ایک مستقل کام کر رہی ہے تو بچوں کو تو کیا ہے، بچے ان کو پاگل سمجھ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بیچاری مار رہی ہے، کچھ بھی کری. تو ایک شخص کو، انہی کے خاندان والے کے ایک شخص کو بڑا رحم آیا. اس نے کہا کہ تم لوگ پاگل تو نہیں ہو، تم نے ایک ہی جگہ میں مکہ رکھا ہو، ماں اور بچے کو تو ملا دو، کیوں ترس نہیں تمہیں آتا ایک عورت کے اوپر. اس نے اچھی خاصی تقریر کی، ان لوگوں کو سمجھایا، ادھر ادھر سمجھایا. تو لا کے بچہ حضرت ام سلمہ کے
डेफिनेट सी बात है कि ऐसे में कोई बच्चा संभालना मुश्किल होता है, तंग आए होंगे, उन्होंने फटाफट ला के उम्मे सलमा के हाथ में पकड़ा दिया बच्चा। जैसे ही उम्मे सलमा के हाथ में बच्चा आया है, उन्होंने फौरन से, एक जगह पे तो आता है कि ऐसी चल पड़ी हैं, बड़ा मुश्किल सफर है निकल जाना, लेकिन वो कुछ कहते नहीं, उन्होंने ऊँट लिया है और वो निकल चली। जाहिर सी बात है ससुराल वाले भी तंग हैं, इनका रोना भी है, तो हमने कहा जाने दो, अब ये निकल पड़ी है अकेली। सहरा का सफर, सहरा का सफर है, और ये कोई ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु का ज़माना नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया था कि तुम देखोगे कि एक अकेली औरत सना के मकाम से खाना काबा तक अकेली आएगी। ये ऐसा सख्त सफ़र है, इतना मुश्किल है, कोई भी लूट सकता है, कुछ भी कर सकता है, मगर बहादुर बड़ी हैं, बोल्ड भी है, बहादुर भी है, फट अपने बच्चे को लेके निकल गई है अपने शौहर को मिलने के लिए। दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत बहुत ज़्यादा, ठीक है। रास्ते में अकेली हैं, आ रही हैं, रास्ते में इनको क्या कौन मिलते हैं, रास्ते में इनको मिलते हैं, इनका नाम है उस्मान बिन तलहा, ठीक है। अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है। उस्मान बिन तलहा कौन है? ये कलीद बरदार इनको कहते हैं। कलीद किसे कहते हैं? चाबियाँ, खाना काबा की चाबियाँ इनके पास पहले भी थी इन्हीं के पास, बाद में भी अल्लाह ने इन्हीं को दे दी थी। और ये बहुत ही आला पाए के इंसान, बहुत अच्छे इंसान। इन्होंने जब देखा कि अकेली औरत जा रही है और सहरा का सफ़र है, तो पहले तो सोचते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कहने लगे नहीं। एक अच्छी सिरिश्त वाला इंसान जो होता है ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था कि नहीं, अकेली औरतें हैं, मुझे पानी पिलाना है, करना है, तो अच्छा इंसान ऐसा ही होता है। उस्मान बिन तलहा ने क्या किया कि उनकी जो है नकेल पकड़ ली है और उनके साथ साथ चल रहे हैं, और सारा रास्ता, और आप हम सब जानती हैं, हम और आप ख़वातीन हैं, हम सब औरतों को पता है कि मर्द कैसे होते हैं और अकेले में कैसे होते हैं। क्या उम्मे सलमा जवान नहीं थी, लेकिन वो इतने नेक शरीफ थे। वो बताती हैं कि मेरी उसके ऊँट की नकेल पकड़ लेते थे और चलते रहे, और फिर जहाँ कहीं साया होता था वहाँ उतर जाते थे, जहाँ रात आती तो फिर दूर किसी जगह पे जाके बैठ जाते थे, मेरे करीब नहीं रहे। आप ये देखिए, एक औरत गवाही दे रही है। क्या हमारे मर्दों और औरतों के लिए ये हमें देखिए क्या पता चलता है हमारे यहाँ आज क्या है। और ये हज़रत उस्मान मुसलमान नहीं है अभी तक, ये हज़रत उस्मान बिन तलहा मुसलमान नहीं है। जो अच्छा इंसान है ना, वो अपने उसमें अच्छा ही रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत से आज भी आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे जो बहुत अच्छे हों, लेकिन हमारे मुसलमानों में भी अच्छे नहीं हैं। इनकी तारीफ हज़रत उम्मे सलमा ने की कि मैंने इतना शरीफ आदमी नहीं देखा, कि किस तरह से उन्होंने मुझे कुबा तक पहुंचाया। और ये एक दो दिन का सफ़र नहीं होता, आपको पता है, ये 3-4 दिन लग जाते हैं, इतना लंबा सफ़र। तो वो पानी भी ला के देना, खाना भी उनको देना, आम औरत के लिए, यहाँ अपनी बीवियों की नहीं लोग करते, तो इतना किया। और फिर जब कुबा में पहुंचे तो उन्हें कहते हैं वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारा शौहर है, वहीं वहीं तुम्हें तुम्हारा शौहर मिल जाएगा। तो ये वहाँ पहुंची, अपने शौहर से मिली हैं, और इनके तो आपस में मिल गई, लेकिन इन्होंने आखिर तक तारीफ की हज़रत उस्मान बिन तलहा की कि अल्लाह ताला ने ऐसा शरीफ शख्स मैंने नहीं देखा। और मैं बताती हूँ, सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जो अल्लाह ताला के लिए निकलता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए सवाब पैदा करता है। अल्लाह ताला के लिए कितना सब्र किया, अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त की, पूरा साल रोती रही है, और फिर ये नहीं सोचा कि अभी नहीं निकलूँ मैं, कोई और देखूँ, अल्लाह के लिए निकल खड़ी हुई। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, बेहतरीन आदमी का साथ दिया और उन्हें मदीना तक पहुंचा दिया। मदीना पहुंची हैं, अपने शौहर के साथ इनकी मुलाकात हुई है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा साल है, ग़ज़वा उहद में भी ये जो हज़रत अबू सलमा हैं, जिनका नाम अब्दुल असद है, ये वहाँ पहले तो अकेले थे। ज़ाहिर ग़ज़वा बदर में भी उन्होंने हिस्सा लिया, ग़ज़वा बदर में उन्होंने हिस्सा लिया, और उसके बाद काफ़ी यानी कि अच्छा बड़े काफ़िरों को मारा। उसके बाद जी ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा उहद में, अच्छा यहाँ पर फिर क्या है कि ये इनके यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। पहले एक बेटा तो है, यहाँ आकर फिर इनकी 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, ठीक है। 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियाँ और 2 लड़के। जिस वक्त ये अल्लाह उनकी निकाह में आई है, मैं इंशाअल्लाह ताला बताती हूँ कि उनकी बेवा जब हुई है तो प्रेग्नेंट थी, बाद में इनकी इधर भी बेटी की पैदाइश की बात मुकम्मल हुई है। तो ग़ज़वा उहद में हज़रत अबू सलमा जो है ना, अबू सलमा ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं, ठीक है,
بہت زخمی ہوئے ہیں اور ان کا زخم پھر بہت دیر بعد بھرا ہے. صحت یاب ہو گئے ہیں, ان کا زخم بہت لیٹ بھرا ہے, لیکن اس کے بعد جب کچھ تھوڑے صحت مند ہوئے تو اللہ کے نے ایک سریا ابو سلمہ میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے, ایک سریا تھا, ان کا نام ہی ابو سلمہ ہے. میں نے آپ کو کروایا تھا جس وقت ہم لوگوں نے ریت المختوم کی تھی, تو اس کا نام ہی سریا ابو سلمہ ہے. جب یہ وہاں گئے آئے بڑی کامیابی سے, مگر ان کا زخم کھل گیا, دوبارہ کھل گیا زخم. حضرت ام سلمہ ان کی کرتی رہیں پٹیاں وغیرہ سب کچھ ان کی عادت, لیکن اسی زخم سے ان کی پھر وفات ہوئی, اور یعنی ان کی وفات ہوتی ہے. لیکن تھوڑی سی کچھ باتیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں میاں بیوی ہیں, جیسے ہم سب ہم بھی میاں بیوی ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور یہ تو پھر ایک لونگ برڈ ہے نا, یعنی محبت کرنے والے میاں بیوی ہیں بہت زیادہ, تو اکثر اوقات آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں. تو حضرت ابو سلمہ ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ, دونوں بیٹھے, ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں مر جاؤں تو آپ نے شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کروں گا, اور اگر میں مر جاؤں تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کے لیے شادی نہ کرے, صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیتا ہے. لیکن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں نہ رہوں تو اللہ تعالیٰ, میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اگر میں نہ رہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے سے بہترین کوئی صلہ دے, کوئی بہترین آپ کو اللہ تعالیٰ دے. تو خاموش ہو جاتی ہیں, لیکن نے دعا کی کہ میں نہ رہوں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی بہترین سبب عطا کرے, کوئی بہترین صلہ عطا کرے. تو یہ باتیں ان میں آپس میں پہلے سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ ڈیفینیٹ سی بات ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جب مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں تو اللہ نے جو دعا سکھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے سکھائی ہے؟ ابو سلمہ کو, شوہر کو. تو آ کے اپنی بیوی کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ام سلمہ کو دعا سکھاتے ہیں اپنی بیوی کو. وہ کون سی دعا ہے ہم سب جانتے ہیں, جو ہم کسی کی ڈیتھ کی بات پڑھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ہمیں اچھا بدل عطا فرما. تو سیکھ لیتی ہیں دعا. ہماری طرح کی بیویاں نہیں ہیں کہنا نہیں مانتی, وہ بہت اچھی بیوی ہے, ایک دم سیکھ بھی لیتی ہیں اور مانگتی بھی ہیں. تو یہی ہوا کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے, ان کے شوہر کی وفات ہوتی ہے, تو فوراً انہیں دعا پڑھی ہے, یہ دعا مانگی, اور دعا مانگنے کے بعد اسی طرح سے دعا مانگی ہے, اور دعا مانگنے کے بعد پھر خود سے کہتی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے, مجھے ابو سلمہ سے زیادہ اچھا کون مل سکتا ہے. اور پشیمان سی بھی ہے کہ میں نے کیوں کہا, لیکن ان کے دل میں آیا. اور اس کے بعد وہ روتی بھی ہے, اور یہ پریگننٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, حاملہ ہیں. جس وقت ان کے ابو سلمہ کی وفات ہوتی ہے نا, شوہر کی وفات کے وقت یہ حاملہ ہیں, اور بہت زیادہ غم زدہ ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اتنا محبت کرنے والا جوڑا ہو, جدا ہو جائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے گئے ہیں, عیادت کیا کہتے ہیں, سوری, تعزیت کے لیے, تعزیت کے لیے جب گئے ہیں, تو پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ابو سلمہ سے کوئی اچھا بدل عطا فرمائے. تو کہتی ہیں دعا تو کر دی, کہ دل میں پھر کہتی ہیں کہ میں نے کیوں دعا کی, ابو سلمہ سے زیادہ اچھا ہو کون سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب بچی کی پیدائش ہوئی تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ عدت تو ختم ہو جاتی ہے. بچی کی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور اس نقطے کو بڑا غور کیجیے گا. اچھا, کہ بیٹی کی پیدائش اور کیا ہوتا ہے کہ عدت ختم. جب عدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ بھی ایسا ہے. اور اب یہ بیوگی میں 4 بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے, 4 بچے ہیں, بیوگی ہے, اور غریب الوطنی ہے. اسے کہتے ہیں غریب الوطنی. غریب الوطنی کیا ہوتی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں پردیسی, پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ اپنا گھر, نہ ٹھکانا, نہ کوئی, اور ساتھ میں بیوی والا بھی مسئلہ. آپ کو پتہ ہے اس طرح, اسی لیے تو یہ لوگ فوری تو نکاح کر لیتے تھے. 2 جگہ پر آتے ہیں. ایک جگہ پہ آتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اچھا, یہ کس لیے نکاح بھیجا ہے؟ کہ وہ خوبصورت ہے, انہیں 4 بچے ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے یہ عورت 4 بچے کیسے پالے گی. آپ یہ دیکھیں نا, ہمارے یہاں مرد یہ نہیں سوچتے, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں. اور پھر مرد ہیں, ہماری طرح کے تھوڑی مرد ہے پوچھتے بیٹھ جاتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں. وہ دیکھیں کس رسپیکٹ سے سوچ رہے ہیں کہ 4 بچوں کے ساتھ ہے, غریب الوطنی میں ہے, کیا کرے گی. تو ملک انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا مجھے نہیں کرنا.
اور پھر کچھ دن کے بعد 2 جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے ہاتھ، اور ایک جگہ پہ آتا ہے حاتم بن ابی بلتہ کے ہاتھ، حاتم بن ابی بلتہ کے ہاتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلتہ کے ہاتھ اپنا رشتہ بھیجا ہے حضرت ام سلمہ کہ آپ مجھ سے نکاح کریں. رسول کی دعا قبول ہونی تھی، ان کے شوہر کی دعا قبول ہوئی، خود ان سے دعا منگوائی گئی، تو ان کے شوہر سے بہتر چیز انہیں ملنی تھی، بہتر انسان. تو پھر حضرت ام سلمہ نے 3 باتیں کہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نکاح تو کر لوں، مجھے تو اس سے زیادہ بہترین، یعنی اس سے زیادہ بیسٹ بات تو ہو ہی نہیں سکتی. تھوڑا سا کچھ پانی والا نم دینا کچھ چیز، تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہ ذرا سا پانی. تو وہ جو ہے نا انہوں نے پھر 3 باتیں کہی. تھوڑا سا کچھ لینا صاف تو ہونا. بورڈ نیو ہے نا، مگر تھوڑا سا مسائل ہو جاتے ہیں، اسی کی خاطر تو سب کچھ کیے. انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بڑا مگا مطلب. اچھا، 3 باتیں حضرت ام سلمہ نے کہیں کہ 3 باتیں میری جس کی وجہ سے کہ میں گریز کروں گی کہ آپ سے شادی نکاح کیسے کر لوں. ایک تو یہ کہ میری عمر میں آپ سے بڑی ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا بچے میرے جو ہیں نا وہ بہت چھوٹے ہیں، بچے ہیں اور چھوٹے ہیں، اور تیسرا کہ میں ذرا زبان کی جو ہے نا ذرا تیز ہوں، زبان کی تیزی میرے اندر ہے، میں بڑی تیزی سے بولڈ ہے اور ایک دم سے جواب بھی دے دیتی ہوں. بولتی کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی کوئی گستاخی کر بیٹھوں. تو اللہ نے فرمایا کہ عمر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو تم بھول جاؤ، میں بھی ایج میں ہوں، تم بھی ایج میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں. زبان کے لیے میں آپ کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نرمی کر دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ واقعی وہ تھی بولنا کو، میں نے کہا نا حضرت عمر سے کہتی ہیں کہ تم ہمارے ہر معاملے میں بولتے ہو، اور غصے کی بھی ذرا تیز تھی. اور چھوٹے بچے تو فرماتے ہیں کہ کیا میں نہیں چاہتا کہ یہ 3 بچے کی پرورش کروں. اور آپ یہ غور کریں کہ ایک آدمی ہمارے ہاں اچھی خاصی جوان بچی یا بڑی بچی برداشت نہیں کرتا، اور یہ سمجھے چھلا ہے بچی کا، دودھ پلاتی کی بچی ہے ساتھ، چھلا نہ بھی ہو تو آپ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ ایک عورت کو بیاہ کے لانا، پھر اس بچی کا، اس عورت کا اس بچی کو زیادہ ظاہری صاحب بات ہے وہ تمہارے گود میں ہے. ٹھیک ہے، نکاح کرنے کا اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ عورت کے لیے نکاح نہیں کیا جا رہا، اس لیے نکاح کیا جا رہا ہے ایک تو یہ 3 بچے پرورش میں آ جائیں اور ایک عورت بھی سکون میں آ جائے. کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں کیا ہیں فوراً کیا کہتی ہیں کہ نکاح کوئی بات نہیں، ہم خود نکاح کمانے کے لیے جائیں گے. بچہ بھی گھر چھوڑنا مشکل، عورت کا بھی باہر بیزاری آوازاری، باقی بچے بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک مرد اگر پر ہاتھ رکھ دے نا تو کما کے لا کے دینے کا تو کھلانے کا اس کا کام. ایسا ہی ہے نا. ہمیں یہ سب چیزیں کیا بتاتی پڑی ہیں؟ ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ عورت کو بنایا گھر کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے. وہ زیادہ تر ہمارے جو مرد ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اندر رکھنی، اس اسپیکٹ سے شادی کریں نا. ہمارے ہاں تو شادی کو بھی وہ نہ دیا گیا کہ شادی کر لی جاتی ہے، اور میں نے تو موسٹلی یہ دیکھے بیچاری عورتوں کو بھی وزن ڈالا ہوتا ہے، لا کے بھی وہی کھلائے کرے بھی وہی سب کچھ ہے نا. تو مطلب ایک اچھے معاشرے کا جو اصول بتایا نا کہ اگر شادی کی ہے تو کس وجہ سے کہ یہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. حضرت ام سلمہ کو سہارا دینے کے لیے اور ان کے بچوں کی پرورش کے لیے، اور اس کے بعد جس وقت ان کا ظاہر سی بات اب نکاح ہو جاتا ہے. جب نکاح ہوا ہے ابھی جب نکاح ہوا ہے اللہ کے وسلم کے ساتھ ان کا، تو ابھی لکھے گا نہیں. اب جب یہ نکاح ہو جاتا ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا جب لکھ رہی ہوتی ہے نا تب بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے جب نکاح ہوتا ہے تو یہ آئیں گے کہاں، یہ وہی لکھے گئی. اب جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد حضرت ام سلمہ کو کہاں لے کر آتے ہیں؟ حضرت زینب بنت خزیمہ جن کی وفات ہوئی ہے نا انہی کے حجرے میں. زینب بنت خزیمہ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ ان کے 4 مہینے کی اور یہ 5ویں بیوی ہیں، اور یہ حضرت ام سلمہ چھٹی بیوی. ٹھیک ہے، تو انہی کے جو وہاں لے کر آئی ہیں، جو مرضی کر لو بڑے کچھ. تو انہی کے جو ہیں گھر ہے
یا وہ حجرات کہتے ہیں، اس میں ان کو لے کر لا کے رکھا گیا ہے. اچھا انہوں نے بھی کوئی ضد نہیں کی. ہمارے یہاں کہتے ہیں کیوں اس کے کمرے میں کیوں آؤں، اس کی جگہ میں کیوں آؤں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں کیا ہیں. کوئی کسی کے ساتھ کوئی ضد ہی نہیں ہے، کوئی کسی سے جیلسی نہیں ہے. وہ تو مر ہی جانے والی. ہمارے تو کہتے ہیں جو اس کی چیزیں سب پہلے نکالو، سب نکالو، ہر چیز نکالو. ہم نے خام کی دشمنیاں پالی ہوتی ہیں ایک بندے کے ساتھ. تو اسی حجرے میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ کوئی حق مہر خاص نہیں ہے، کیونکہ اس حق مہر والا معاملہ ہی اتنا مشکل تھا، حالات ایسے خراب تھے. وہ غزوہ احد کے بعد کا پتہ ہے کتنا مدینہ کے اندر بیوائیں اور یتیم مسلمانوں کی کتنی شہادتیں ہو گئی تھی. تو بڑے برے حالات تھے. تو اس میں کیا ہے جو حق مہر میں ہے نا، 2 چکیاں ہیں، 2 عدد چکیاں. چکی جس پہ آٹا نہیں پیستے، 2 عدد چکی ہے اور 2 عدد تکیے، ٹھیک ہے، چمڑے کے بنے ہوئے. اور ایک ٹوٹا ہوا پیالہ تو ہے مگر وہ بھی ٹوٹا ہوا. اچھا اب یہ بھی بتا دوں، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھایا پیا جا سکتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ٹوٹا ہوا برتن میں استعمال کرنا، یہ وہ میں نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت خدیجہ کا بھی ایک پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو اللہ کی نے اسے جوڑ کے بنا کر صحیح کر کے دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کے پاس بھی پیالہ مگر وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے جی، کچھ تھوڑا سا اناج ہے، گھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا کچھ اناج گھر میں پڑا ہوا ہے. اناج گندم تو ادھر نہیں ہوتی تھی، جو اناج ہے اور گھی ہے تھوڑا سا پڑا ہوا. یہ ہے ان کا سارا حق مہر. بتائیں ہمارے یہاں یہ حق مہر کو لیتا ہے، یہ حق مہر ہے. اسی پہ ان کا نکاح ہوا اور اسی میں یہ گئی. اور گھر جا کے فوراً سے گھر پہنچے ہیں نکاح کے بعد، اور فوراً اٹھی ہیں اور انہوں نے اناج پیسا ہے، گھی ڈالا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ ابھی میرا نکاح ہوا ہے. حالانکہ اس وقت بھی حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، سب ہیں. ابھی کہ میرا کوئی نخرے اٹھانے والا ہی نہیں. دیکھ لیں کچھ نہیں، سمپل آ کے انہوں نے فوراً اللہ کے لیے کھانا بنایا ہے اور انہیں کھانا کھلایا ہے. اپنے بھی بچے ساتھ سنبھال رہی ہیں، اپنی بھی چھوٹی سی بچی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے پریکٹیکل ہونا اسے کہتے ہیں. ہمارا اسلام ہمیں پریکٹیکل، ہم تو خوابوں کی زندگی میں رہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں شادی سے پہلے اتنے دن ہماری تیاریاں ہوں، ہم مایوں بیٹھے ہوں، اس کے بعد ہماری مہندی نہ اترے تو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگانا کسی چیز کو. جب تک تمہیں مہندی پہ مہندی لگاتے رہو تو ہاتھ لگانا ہی نہیں. ایسے ہی ہے نا. لڑکیاں گھر چھوڑ کر آ گئی. میں نے 2 لڑکیوں کو ایسی جانتی ہوں جن کو پتا چلا ہے کہ جی ابھی میری مہندی نہیں ہوتی تو مجھے کام کے لیے کہہ دیا اور مجھے منہ دکھائی نہیں دی. آپ دیکھ لیں اللہ کے وسلم نے کسی کو منہ دکھائی نہیں دیا ہے. آج ہم چھٹی بیوی پڑھ رہے ہیں، کسی بیوی کو منہ دکھائی نہیں دیا ہے. کیا ان کے منہ دکھانے کی قابل نہیں تھے؟ میں کہتی ہوں ہم سے زیادہ بہترین اور پیارے لوگ تھے وہ. اور ہمیں شکلوں پہ منہ دکھائی ملنی چاہیے. اور جس کو نہ ملے اس کو باتیں کر، وہ تو پھر بھی جو صبر کر جائے نا، باتیں کر کر کے مار دیتے ہم لوگ. حال ہے کہ نہیں ہمارے؟ حق مہر کتنا کم ہو کیسا ہو، یہ سب چیزیں ہم ان سے دیکھ. ہم ان واقعات کو صرف جب پڑھتے ہیں نا بس یہ پڑھتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا. ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے ان سے. آج آنے والے وقت میں جو معیشت کا ہمارا حال چل رہا ہے نا کرونا کے بعد، ہمیں تو صرف رسمیں ختم کرنی ہے. اور رسموں میں بتاؤں سب سے مشکل شادی کی رسمیں ہیں، نکاح کی رسمیں ہیں ہمارے یہاں. بیٹیوں کی طرف سے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. آدمیوں کو پھر بھی ان کو بھی آسانی دیں. ہم کہتے بڑے بڑے حق مہر ہوں، منہ دکھائی بھی دے، وہ کہتے ہیں ہم بیاہ ہی نہیں کرتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں اللہ کو انہوں نے، اور عورتیں بھی نخرہ نہیں کر رہی ہیں. دیکھیں کوئی کسی میں نخرہ نہیں. حالانکہ ان کا غلام بھی ہے. شادی کے بعد ان کا غلام جس کا نام کہ سفینہ ہے، انہوں نے آزاد کر دیا اس شرط پہ کہ تا حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرے گا. آپ یہ دیکھیں حق میں نہیں مل رہا، وہ غلام دے رہی ہیں. ایسی بیویاں بھی ہیں. ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں حق میں بھی ملے، خرچہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم کچھ بھی دیتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تو یہ غلام اس کے فوراً بعد غلام کو آزاد کر کے اللہ ان کے لیے تاحیات کو غلام کے تمہیں ساری زندگی اللہ کی کیا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ساتھ رہیں، کیونکہ بیوہ کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے یا طلاق یافتہ کے ساتھ تو 3 دن کے ساتھ رہا جاتا ہے. اور اگر کنواری ہو تو 7 دن.
ہاں جی 7 دن اس کے ساتھ رہا جاتا ہے. یہ کہا گیا ہے. دل لگی اس کے لیے تھوڑا ملنا بیٹھنا کہ آپس میں مل بیٹھ لیں. تو یہ کواری کے ساتھ 7 دن ہے اور بیوہ کے ساتھ یا طلاق کے 3 دن. تو 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ساتھ وہاں پر گھر میں رہیں. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے جو ہیں معاملات جو تھے گھر کے یا ان کے کیسے تھے کیسی تھیں. ہم سب جانتے ہیں تھوڑی بولڈ بھی تھیں, بول بھی دیا کرتی تھیں بہت سی چیزیں. تو کچھ واقعات جو ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ یہ پھر گیلا ہو گیا, یہ میں ذرا خوش کر لوں پہلے. اللہ کے ان کے گھر میں جو ہے نا اگر ہم دیکھیں ان کے تو جو کچھ ایسی چیزیں. ہاں جی سب سے پہلے تو آپ کو آیت تطہر, آیت جو ہے نا یہ وہ لکھی گا ہی نہیں, خیر اب جب وہ پانی والا لگا دو تو اسے لکھنا بند کر دینا. آیت تطہر جو آیت احزاب میں آتی ہے نا آیت, کہ اس میں آتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت, کہ اے اہل بیت آپ لوگوں آپ سے میں گندگی کو دور کر. ایک تو یاد ان کے گھر نازل ہوئی اور یہ 9 ہجری, 9 ہجری آپ کو پتہ ہے 9 ہجری کا ٹائم جب اہل نجران کا وفد آیا ہے نا, اور مباہلہ والا معاملہ ہوا ہے. اور اسی وقت پھر سورۃ احزاب کے اندر جو ہے وہ آیت آئی ہے پاکی والی کہ آپ کے پاک کر. تو اللہ نے انہی کے گھر میں تھے, ام سلمہ ہی کے گھر میں تھے اللہ کے وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے اللہ نے ان کو کمبل میں لیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور تم بھی جو ان سے محبت رکھے گا یہ میرے اہل بیت ہیں, ان کو میرا اہل بیت سمجھو, اور جو ان سے محبت رکھے گا میں ان سے محبت رکھوں گا. تو حضرت ام سلمہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو اللہ کے میں تم بہت اچھی ہو, تم ہو. اور یہ بھی کہا کہ بلا کیوں نہیں انشاءاللہ, کیونکہ اہل کیا ہوتا ہے, اہلیہ ہوتی ہے تو اہل بن, تو اہلیہ تو تھی وہ لیکن یہ بیٹی تھی. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی. اللہ ان کو اس وقت 9 ہجری کا وقت ہے اور آپ کو ہم سب جانتے ہیں تمام اولادیں کوئی بھی اولاد نہیں, صرف حضرت فاطمہ ہی رہی, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو عرب لوگ تھے ہماری طرح جیسے آج ہم ہیں, آپ جا کے پڑھیں ان کی جہالتیں آج ہمارے اندر آ چکی ہیں, اپنی بیٹیوں کو گھر کا حصہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے تھے تمہیں بیاہ دیا بس نکل گئے, ٹھیک ہے ایسے ہی تھا نا. اور ان کے اس وقت اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور نسلیں چلتی بیٹوں کے ساتھ تھی, لیکن اللہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا اتنا محبت کیا, بچپن سے لے کے اپنے گھر میں پالا رکھا ہوا تھا. تو پھر ان کے ساتھ کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں, میرے گھر والوں میں سے ہیں, انہیں یہ نہ کہا جائے کہ گھر والوں میں سے نہیں ہے. ایک تو یہ آیت ان کے گھر میں اتری, اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا ایک تو یہ معاملہ, اور دوسرا ایک دن جب حضرت ام سلمہ سے اللہ نے فرمایا کہ جب میں سو رہا ہوں آرام کر رہا ہوں تو دیکھو کسی کو آنے نہ دینا. تو اس کو کون آ گئے, حضرت حسین پھر سے آئے نانا کو ملنے کے لیے. تو مجھے نانا کے پاس جانا, تو روکا تو اللہ کی ان کو آواز پہنچی تو اللہ میں کہ نہیں آنے دو حسین کو میرے پاس آنے دو. تو حضرت حسین علیہ السلام انہی کے گھر میں جب اللہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اللہ جو ہے نا ان کو سینے پہ ڈالا ہوا ہے اور رو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پوچھا اللہ حضرت ام سلمہ نے کیوں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو باتیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اس سے جو ہے شہید کر دیا جائے گا, اور یہ جنت کے شہزادوں میں سے ہے, دونوں شہزادے ہیں. تو شہادت کی خبر جب انہیں ملی تو انہی کے گھر میں ملی, ٹھیک ہے. اس لیے ان کے ساتھ بھی نا تھوڑا سا یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں حضرت ام سلمہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو انہی کے گھر میں تھے وہ, تب یہ والا معاملہ ہوا, وہ والا بھی معاملہ انہی کے گھر ہوا, یہ والا بھی انہی کے گھر ہوا. پھر اللہ کے وسلم نے اس کے بعد حضرت ام سلمہ کو ایک شیشے میں مٹی دی, تھوڑی ایک شیشے کی بوتل ہے, شیشے کی ایک بوتل اس کے اندر مٹی ہے, اور دی ہے حضرت ام سلمہ کو کہ یہ مٹی جس دن سرخ ہو جائے نا تو سمجھنا کہ شہادت ہوگی, یہ بھی انہیں کہا تھا. اور اسی طرح جس دن پھر یہ شہادت ہوئی ہے
آپ کو پتہ ہے کہ جس دن جب جانا تھا نا حضرت حسین علیہ السلام نے جا رہے تھے عراق کی طرف، تو ام سلمہ کو جب ملنے کے لیے آئے تھے تو ام سلمہ نے کہا تھا مت جاؤ وہاں نہ جاؤ. تو انہوں نے کہا تھا نہیں کہ اگر میں نہیں بھی جاؤں گا، میں جہاں بھی ہوں گا انہوں نے مجھے چھوڑنا تو ہے ہی نہیں. تو مجھے نانا کا دین بلا رہا ہے اور مجھے اس کام کے لیے جانا ہے، نکلنا ہے. ان کا کاز بہت بڑا تھا. ہماری آپ کی سوچ سے بہت بڑا کاز تھا ان کا، ٹھیک ہے. ہم سوچتے کیوں گئے، کس لیے گئے، لیکن ان کا کاز بہت بڑا تھا. تو نے کہا مجھے جانا ہے، حالانکہ حضرت ام سلمہ منع بھی کرتی ہے. پھر وہی ہوا، حضرت ام سلمہ کو خواب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہت مٹی سے جو ہیں اٹے میں ہیں اور بڑے ہی پریشان ہیں، اور پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں مقتل سے آ رہا ہوں، مقتل سے، کربلا کی مقتل سے آ رہا ہوں، جہاں میرے حسین علیہ السلام کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا، شہادت ہو گئی. تو جب اٹھی تو ایک دم روتی ہوئی اٹھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع حضرت ام سلمہ نے دی سب کو مدینہ میں. ایسے تو وہاں اطلاع نہیں آتی تھی نا، خواب میں اطلاع آئی ہے اور دی. انہوں نے کہا کہ عراقیوں نے دغا کر دیا، عراقیوں نے دغا کر دیا اور حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. تو اس کے اصل والی اطلاع تو بعد میں آئی ہے، لیکن خواب میں حضرت ام سلمہ کو اللہ نے اطلاع دے دی. اس طرح سے یہ والا معاملہ حضرت اللہ کے نے دیا. اور اس کے بعد یہ معاملات ان کے ساتھ اور بڑی محبت رکھتی تھیں. ظاہری سی بات ہے آج ہم اور آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے تو گودوں میں کھیلتے ہوں گے، پاس بیٹھتے ہوں گے، بہت محبت رکھتی تھی ان کے ساتھ. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو انہیں حدیث سے بڑی محبت تھی. اچھا ان کو بھی ہماری طرح تھوڑا سارا مسئلہ تھا نا، بتاتی ہوں آپ کو. حدیث سے بہت محبت تھی، ٹھیک ہے. حدیث سے محبت کا مطلب کہ اللہ کے جب بیان کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے نا، تو ایک دم سے اٹھ جایا کرتی تھی. خطبہ جب دینے کا وقت آتا تھا نا، ابھی اللہ کہتے یا ایھا الناس کہتے تھے، ٹھیک ہے، یا ایھا الناس، شروع اسٹارٹنگ ایسی ہوتا ہے نا. تو ایک دن مشاطہ ہوتی ہے، جو ایسے مشاطہ لکھا ہوتا ہے بیوٹیشنز، تو وہ بال بناتی ہیں. ذرا سے یہ لوگ بال، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پٹھانیاں بھی بناتی ہیں، وہ گوندتی، بال گندوا رہی تھی. یہ بال گندوانا ہوتا ہے، عراقی ہوتے ہیں پھر گندواتی. تو بال گندوا رہی تھیں. تو ایک دم سے جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ جو ہے نا خطبہ دینے لگے، آواز آئی، تو کہتی چھوڑ دیں. اب ایک دم سے سلمان نے کہا چھوڑ دیں، میں نے نہیں بال بنوانے، پہلے میں نے خطبہ سننا. تو مشاطہ کہتی بھی تو نے یا ایھا الناس ہی کہا ہے، ابھی تو یا ایھا الناس ہی کہا ہے. تو کہتی کیوں، ہم انسانوں میں نہیں ہیں، ہم مردوں میں نہیں ہیں. اچھا انہیں اس بات کا بہت ہوتا تھا، بار بار ہی کہتی تھی کہ ہم، اور پورا خطبہ کھڑے ہو کے سنا کرتی تھی، بیٹھ کے نہیں کہ ہم بیٹھ کے، کھڑے ہو کے سنتی تھی خطبہ پورا، ہر بات کو غور سے سنا کرتی تھی. اور پھر ایک دن اللہ کی فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو مخاطب نہیں کیا، ہم عورتوں کو قرآن میں مخاطب نہیں کیا. ایک تو اللہ نے فرمایا کہ بچ گئی ہو کہیں کہیں ملا، لیکن پھر اللہ نے ان کے کہنے کے بعد کہ ہم عورتوں کا ذکر نہیں آتا، تو پھر اللہ نے خطبے کے اندر وہ آیت جو آئی ہے نا سورۃ احزاب میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس پوری آیت کو پڑھا کہ دیکھو اس میں سب عورتوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے. وذکر والانثی، جہاں پہ وہ آیات آئی وہ باقاعدہ پڑھ کے بتائیں کہ دیکھو عورتوں، دل لگی، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت، کہ اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں تو بتا دیتے تھے کہ دیکھو ایسا بھی ہے. اور پھر میں کہتی ہوں اتنی بیویاں ایک وقت میں 6 بیویاں بھی ہوں، پھر ان کا خیال بھی رکھنا ہر ایک کا، اور ہر کوئی صدقے والی ہے. دیکھیں وجہ نبی پاک کی ایک دیکھیں نا انصاف اور وہ محبت اور وہ توجہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ان کے ساتھ تھا، یہ ہر وقت یہ بہت زیادہ خیال کرتی تھیں کہ جو ہے نا ہمیں بھی اس میں جو ہے مردوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہم کوئی کم نہیں ہے مردوں سے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے نا حدیثیں 387 احادیث ان سے مروی ہیں، ٹھیک ہے، احادیث ان سے مروی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور واقعہ ان کا بتاتے ہیں کہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ جب عمرے کے لیے گئے ہیں. آپ سوچیں کہ 3 ہجری میں اللہ حضرت ام سلمہ کا نکاح ہو رہا ہے،
3 ہجری میں ام سلمہ کا نکاح ہو رہا ہے، بچی بھی چھوٹی سی ہے، 6 ہجری میں کتنے سال کی ہوگی؟ 3 سال کی ہوگی بمشکل، لیکن عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ پورا نہیں لکھا، عمرے کے لیے جا رہی ہیں اللہ ان کے ساتھ، 6 ہجری کے عمرے میں حضرت ام سلمہ ساتھ تھی، اور وہاں پہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط تھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شرائط کیسی تھی، کہ سارے کے سارے جو صحابہ تھے وہ بالکل وہ تھے، کوئی ان پہ ایگری نہیں تھا، اور سب بس صرف اللہ کی وجہ سے خاموش تھے سب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب اٹھو اور قربانی کرو اور اپنے سر منڈواؤ اور اپنا احرام اتارو، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے جواب ہی نہیں دیا، سب خاموشی سے بیٹھے رہے، سب اتنی خاموشی سے بیٹھے رہے کہ اللہ کو بڑا دکھ ہوا کہ وہ ہیں جو میں صرف چھوٹی سی بات کو تو دوڑے چل جاتے ہیں اور کوئی اٹھا ہی نہیں ہے۔ تو آئے ہم ام سلمہ سے کہتے ہیں دیکھو ام سلمہ میں نے ان کے 3 دفعہ کہا ہے کوئی بھی نہیں اٹھا، اور ام سلمہ کہتی ہیں بڑی پیاری بات کہتی ہیں، کبھی کبھی کہنا نہیں کر کے دکھانا ہوتا ہے، آپ کہیں نہیں کر کے دکھا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھے، انہوں نے جا کے اپنا جب جانور ذبح کرنا شروع کیا تو توڑے ہیں سب، پھر الگ میں اپنے بال منڈوائے اور ساتھ احرام اتارا، تو پھر سب نے کیا، مطلب آپ دیکھیں کتنے اچھے مشورے بھی دے رہی ہیں، اتنی اچھی، اور قرت تو اتنی خوبصورت کرتی تھی، اتنی پیاری قرت کرتی تھی کہ ان کی قرت بہت خوبصورت تھی، قرآن کی تلاوت، عبادت گزار تو ظاہری بات ہے وہ ہر کام معاملے میں ہوں گی، لیکن اتنی اچھی پیاری قرت کرتی ہوتی تھی، اور ان کے جو باقی تقریباً ایک اور واقعہ آپ کو سننے کے ساتھ واقعات بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس ایک ہار تھا جس میں کہیں چھوٹا چھوٹا سونا لگا ہوا تھا، ہے تو موتیوں کا تھا، کہیں چھوٹا چھوٹا سونا لگا ہوا تھا، اور یہ پہن کے پھرا کرتی تھی، اب میری بات کی اولاد تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تو ہوا یہ کہ اللہ نے ایک دن دیکھا تو انہیں ناپسند فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے سونا پہنا ہوا ہے، یعنی ان کے گھر میں سونا نہیں تھا، کسی بیوی نے بھی سونا نہیں پہنا ہوا، تو ان کو صرف ناپسندیدگی سے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اتار کے رکھ دیا، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ توڑ توڑ کے پھینک دیا، ارے ہم تو کہتے سننا ہے توڑ کے پھینکنا ہے، اب دیکھیں ہم ایسی نہیں ہو سکتے، ہم کیوں نہیں ایسی ہو سکتے؟ اس وجہ سے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ہماری مائیں ایسی تھیں، اپنے شوہروں کا حکم بھی مانتی تھیں، ان کی خواہش کا خیال بھی رکھتی تھی، تو ہم آج تو ایسی عورتیں ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں رکھیں اپنے شوہر کی خواہش کا خیال، کیوں رکھیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ بتائیں، ہم تو پتہ نہیں اپوزٹ چلے جاتے ہیں، یہ والا رنگ اس نے پسند کیوں، میری اپنی مرضی میری اپنی زندگی، ہے کہ نہیں ایسے ہم لوگ؟ وجہ صرف کیا ہے کہ ہم نے نا ہمیں اصل رخ دکھایا نہیں ہے، ہمیں میڈیا دکھایا گیا، ہمیں فلموں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سے کوئی دکھایا گیا، کاش ہمیں یہ بتایا جاتا کہ ہماری ماؤں نے کس طرح سے، وہاں تک مومنین نے کیسے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی محبت رکھی، کبھی غصے سے بلایا نہیں، کبھی انسلٹنگ رویہ نہیں رکھا اپنی بیویوں کے ساتھ، ہمیشہ محبت کے ساتھ، آپ غور کریں نا، محبت ہی محبت لے کے آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو انسلٹ دیں تو آپ کو محبت دیں، اصول ہی نہیں ہے، کائنات کا اصول نہیں ہے، تو یہ ہمیں محبتیں، میاں بیوی کی محبتیں ہمیں دیکھنی تھی تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو دیکھنا تھا، ہمیں دکھایا ہی کسی نے نہیں، ہمیں تو نا کچھ واقعات دے دیے گئے ہیں، یہ کرو دیکھو، سنائے گئے ہیں، تھوڑی دیر رلایا گیا، اس کے بعد خدا حافظ، اس میں سے ہم نے کچھ لیا نہیں ہے، ہمیں اس معاشرے کے لیے بہت کچھ بڑا ایسڈ ملتا ہے، اس میں سے بہت کچھ ملتا ہے، آپ دیکھیں بغیر رسموں کے نکاح میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ بہت زیادہ لگا دیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، چلیں کوئی آ کے بیٹھا کہ آدھا گھنٹہ، ہمارے تو زندگی لگ جاتی نکاح میں، پورے پورے سال لگ جاتے ہیں شادیوں میں، رشتوں میں، پھر وہ بعد میں سارے کے سارے وبال بنے ہوتے ہیں ہمارے لیے، قرضے ہم پہ چڑھے ہوتے ہیں، نہ قرضے چڑھے ہو تو اچھا بھلا کمائی کیا ہو سارا ہم نے برباد کر دیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی چیزیں جو رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا وہی ہمارے گلے پڑی ہوتی ہے، کسی کی لڑائی ہوتی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے، آپ میرے ساتھ ہمارا اور آپ کا سفر چل رہا ہے، حضرت خدیجہ کی کا دیکھ لیں آپ، میں پورا ہم نے پڑھ کے جب میں آ رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ دو جو میاں بیوی ہے نا، نہ ادھر والے رشتے دار بیچ میں گھس رہے ہیں، نہ ادھر والے رشتے دار بیچ میں گھس رہے ہیں، دونوں میاں بیوی اپنی زندگی چلا رہے ہیں نا، دو میاں بیوی جو اپنی زندگی گزاریں گے نا ان کی زندگی بڑی اچھی ہوگی، اور جب دو میاں بیوی کی جب چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ ہوں، ماں باپ
بھائی تیسرا شیطان ہے، اس کی آنکھ شیطان ہے، اس کی بات شیطان ہے. تو یہ اتنا پیارا اصول ہمیں قرآن نے دیا ہے نا، ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ان واقعات نے دیا. اگر ہم سمجھیں تو چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے ہوئے ہیں، نہیں بڑے بڑے گھر، لیکن ذاتیات بڑی زبردست ہیں. میاں بیوی کی جیسے ام سلمہ کا جملہ حضرت عمر کے لیے کہ اب تم ہماری ذاتیات میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی دخل اندازی دو گے. آپ سوچیں حضرت عمر جیسے بندے کو جواب دے دیتی ہیں. تو ایسی عورتیں اب اگر وہ اپنے حضرت عمر کو کہہ سکتی تو کہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتی. حضرت عائشہ سے جب اللہ نے فرمایا، اس عائشہ کا تو بہت لمبا ہے جو ہم نے بہت چھوٹا کر کے آپ کو بتایا. جب حضرت عائشہ سے کہا کہ جا کے اپنے والد سے پہلے بات کرنا پھر مجھے آنسر کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طلاق کا، میں تمہیں حق تفویض کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ رہنا چاہ. تو وہ ایک دم سے، حالانکہ ایج میں وہ 16-17 سال کی لڑکی ہیں، 18-19 کی ہوگی، اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا. آپ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں نہیں واقعی ہم اپنے ماں باپ سے پتہ کر لیں، ذرا بھائی سے بھی کر لیں، دوستوں سے بھی کر لیں. وہ جس سے آپ پتہ کریں گے وہ سب شیطان. وہ میاں بیوی کی حضرت آدم اور حوا کے درمیان جو آیا نا وہ شیطان. تو آپ سوچ لیں، آپ یقین کریں میں سچ کہتی ہوں ہمارے ہاں رشتے خراب کیوں ہیں. آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ ہے، اللہ کتنی واقعات کتنے زیادہ ہیں بتانے والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ واقعات میں وہ لے کے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے آتی ہوں جو ہمیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں. مہندیاں لگا لینا، ہم کام نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کتنا سادہ سا کام ہے، کوئی کپڑے لگتے نہیں دیے، کچھ نہیں ہوا. ورنہ ہمارے ہاں تو یہ 4 چیزوں کو گنتا ہی نہیں جو حق مہر میں دی گئی. ٹھیک ہے، تو سمپل کام، ہمیں زندگی آسان بنانی ہے، رشتے آسان ہو جائیں، ہمارا سب کچھ آسان ہو جائے. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اس طرح سے کریں کہ اپنے ساتھ موازنہ کریں. ٹھیک ہے، اور خالی موازنہ نہ کریں. ہماری جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں. میں بتاؤں آپ کو، ہماری ینگ بچیاں بہت اچھی ہیں، ہمارے ینگ بچے بھی بہت اچھے ہیں. وہ ماں باپ کو کہتے بھی ہیں مگر ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے نہیں، ہمارے وقت میں تو 7 دن ہمایوں بیٹھے، بڑے شوق سے بتاتے اپنے بچوں کو 7 15 دن ہمایوں بیٹھے تھے، اور اتنے دن تو ہم نے کام نہیں کیا تھا، 10 دن تو میری شادی چلی تھی. کتنے شوق سے بتاتے ہیں ہم لوگ. ان کو اب بتانا بند کریں. اب یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے ہماری آنے والی نسل کے لیے. تو ہم عورتیں یہ تو کم از کم کر سکتی ہیں نا کہ ہم نکاح پڑھ رہے ہیں، اللہ نے نکاح پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم کچھ تو اٹھائیں نا. چلیں ہم جہاد کی طرف، شریعت کے جانا ہمارے لیے مشکل ہے، یہ جہاد تو کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں. نکاح کی آسانی کریں، نکاح کی آسانی کریں، باقی چھوٹے کاموں کی آسانی کریں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کر سکیں. آج یقین کریں جتنی ہماری میڈز آتی ہیں اور جتنے غریب لوگ ہیں نا جن کی کالز آتی ہیں کہ کچھ کر دیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے، اور شادیوں کے بعد بھی رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں نا انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت ام سلمہ، آج ہم نے حضرت زینب بن خزیمہ کو بہت چھوٹا تھا، اور حضرت ام سلمہ کے بارے میں تو کافی لمبا تھا ان کا، لیکن میں نے اسے شارٹ کر کے جتنے واقعات ان کے ساتھ تھے کر کے تو آپ کو بتایا. ایج ان کی جو ہے 84 سال ان کی ایج ہوئی ہے، ایج میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں ابو سلمہ جن کا نام تھا نا سلمہ، ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے آپ کو بتاؤں؟ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ حضرت حمزہ کی بیٹی، حمزہ کی بیٹی امامہ کے ساتھ، امامہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے. جو یہ بیٹا تھا اللہ نے ان کی شادی بھی کروائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہار آیا تھا خدیجہ کا، وہ کس کو ملا تھا؟ امامہ کو. وہ بھی امامہ کو ملا تھی. وہ بچی ہے امامہ جو حضرت جب عمرے پہ اگلے سال عمر پہ کہتے نا 7 ہجری کو، 6 ہجری کو نہیں ہوا تھا عمرہ سے، تو یہ بچی پیچھے پیچھے بھاگی آئی تھی. تو پھر یہ حضرت علی کرم اللہ جو کہ اس میں دی تھی ان کو، حضرت حمزہ کی بیٹی تھی. ہاں حضرت حمزہ کی بیٹی تھی، نہیں حضرت جعفر کی بیٹی تھی. میرے خیال میں حضرت جعفر کی بیٹی، مجھے یاد پڑ رہا ہے حضرت جعفر کی بیٹی تھی امامہ. حضرت علی کے وہ جعفر طیار جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، اور پھر جنگ موتہ میں ان کی شہادت ہوئی تھی. تو یہ ان کی بیٹی، تو یہ ان کے ساتھ. اور پھر یہ
باقاعدہ بہترین جہادی اور سپاہی بنے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت علی کرم کے زمانے میں تک یہ موجود تھے، اور یہ ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیے اس بیٹے نے، تو انہی کے نام سے یہ تھے، اور یہ تھا سارا حضرت ام سلمہ کا. بس سمپل بات، ہم نے خالی زندگی یہ دیکھنی تھی. چیزیں کیا کیا دیکھی ہم نے؟ بیوگی بھی دیکھی، مشکلات بھی دیکھی. اچھا پھر یہ بھی دیکھیں آپ، ایک بات میں جو اس میں آپ کو بتاؤں، جو میں کل وہاں پر بھی کر رہی تھی، کہ غم کو پالتے نہیں تھے یہ لوگ. مجھے بڑی اچھی لگی یہ باتیں سن. ہمارے ہاں غم پالنے سے چیزیں بڑی ہو جاتی ہے. غور کریں، جو چیز پالی سے بڑی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں اتنی محبت ہے شوہر کے ساتھ، مگر غم پالا نہیں ہے. نکاح کر لیا، ہو سکتا ہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو، اتنی محبت ہوتی کہاں دل چاہتا ہے، مگر غم پالتے نہیں تھے یہ لوگ. یہ بڑے اچھے اس معاملے میں لوگ تھے. بس جو اللہ نے کر دیا اس پہ راضی برضا. ہم تو غموں کو لے کے پالتے ہیں. اللہ نہ کرے بچیوں کو طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے بچیوں کے گھر خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے بیوہ. ابھی نہیں، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو غم تازہ ہے، ابھی تو لمبا لٹکانا ہے، ابھی تو بڑھانا ہے. ایسے ہی ہے نا، اس غم کو پالنا ہے، پال پوس کے بڑا کرنا ہے، موٹا تازہ کرنا ہے. ایسے پھر اس کے غم کو غم پالتے کیوں ہیں ہم لوگ؟ میں نے یہ دیکھا، آپ دیکھیں حضرت حفصہ کی طلاق ہوئی ہے، ان کے جو حضرت عمر ہے وہ رشتہ تلاش کر رہے ہیں. یہ بیوہ ہوئی ہیں، فٹافٹ نکاح ہو گیا. حالانکہ وہ کہتی میرے 4 بچے بھی تو، بچی پیدا بھی تو ذرا بڑی ہو جائے، ابھی تو دودھ پی رہی ہے. کتنی باتیں ہمارے ہاں ہے کہ نہیں؟ ابھی میں پچھلے دنوں کی بات ہے یہ، ابھی کیا کہوں، ابھی ان کی طلاق ہوئی ہے. میں نے کہا آپ جلدی اس کا نکاح کر دیں، اچھا رشتہ تو کہتے نہیں، ابھی تو سارا معاملہ بھی کر دیں. ابھی کے 6 مہینے تو ہو چکے ہیں، ابھی اور کتنے مہینے بھی، ابھی 2 سال 3 سال. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے غم کو پال پال کے بڑا کرتے ہیں. ہمیں یہاں سے یہ بھی ملا کہ دیکھیں ایک دم سے حضرت عمر نے پہلے حضرت بکر نے رشتہ بھیجا، اللہ نے بھیجا، نکاح ہو گیا، گھر آ گئی. اور رونے نہیں ڈالے ہوئے کہ میں رو رہی ہوں شوہر کو یاد کر کے، اگلے شوہر کو میں توجہ نہیں دے رہی. نہیں، آپ غور کریں ان سب باتوں کو. بہت کچھ غور کرنے کے لیے ہمیں ملتا ہے. سارے غم اٹھا کے ایک سائڈ پر. ہم تو اگر شوہر، ماں باپ، شوہر، ماں باپ بھی اپنے سارے کام مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، ہم پھر بھی ان کو روتے رہتے ہیں. کتنے کتنے دن غم تازہ رکھتے ہیں. اور شوہر بھی اپنے سارے کام ختم کر جانا تو ہے ہی ہے بھائی، اس کا بھی اتنا غم تازہ ہوتا ہے کہ اس کے غم میں مر جاتے ہیں آدھے. نہ بچوں کو توجہ دینے ہے کہ نہیں. آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا. میں نے یہ چیزیں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی. آپ یہاں دیکھیں کوئی غم نہیں منا رہا. ابھی شہادتیں ہوئی ہیں، ابھی غزوات گزری ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، بیوہ ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی نکاح ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ماشاء بالکل اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. کتنے پریکٹیکل لوگ ہیں. ہمیں اسلام پریکٹیکل بتاتا ہے. ہمارے اسلام کہتا ہے تم پریکٹیکل بنو. ہم تو بالکل خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. شادی کریں گے، شادی کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں پھولوں کی سیج ہے. شادی سارے کاموں کا علاج ہے. وہ علاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو بیماری شروع ہوتی ہے. یہاں سے تو بیماری شروع ہوتی ہے. ہاں جی، اور لڑکیاں کہتی ہیں شادی کی بات نا، سارے علاج ہمارے شوہر کے ہاتھ میں. کوئی علاج شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے نہیں. بلکہ یہ زندگی چلتی رہے گی، مسائل تو آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہیں آزماؤں گا کسی چیز. جب اس نے کہہ ہی دیا ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں نا، یہ شادی ہے نا، یہ آزمائشی ہے. تو اس کو آزمائش سمجھ کے زندگی میں کہیں آئیں گی. ہم پریکٹیکل بنائیں اپنی آنے والی نسل کو بھی، خود بھی بنائیں. تاکہ مائیں بھی اتنی جذباتی نہ، ماں کی مائیں بھی جذباتی ہیں. سیدھی سی بات ہے. ہمارے جذبات تو یہاں تک ہیں، اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. ہمارے جذبات بہت زیادہ ہے نا. کوئی بات نہیں، کوئی چھوڑ جائے کوئی بات نہیں، جانے دو. دیکھیں نا، جو جا رہا ہے اس کو جانے دو، اور جو آ رہا ہے اچھا وقت، اسے ویلکم. ہو سکتا ہے اس کے آپ کے لیے بہت اچھا لگے. ٹھیک ہے، چلیں. یہ تھی حضرت ام سلمہ. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم فقهنا في الدين. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یا رب العالمین ہمیں جہالت والا نہ بنا، ہمیں انتہائی جذباتی نہ بنا. یا رب العالمین ہمارے جذبات کو کنٹرول میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ. ہم جذبات میں آ کے بڑے کو خرابیاں کر جاتے ہیں. یا رب العالمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا اللہ آسانی کر، مشکل نہ کر.
جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے آسان سمجھنا بتا دے، آسان سمجھانا، خود سمجھنا، عمل کرنا سب آسان کر دے یا رب العالمین۔ ہمیں بہترین ان لوگوں میں شامل کر جو صالحین ہیں اور ان کی طرح کے عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہماری مائیں ہیں، یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، اللہ پاک ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسل کو یا رب العالمین بہترین امت مسلمہ بنا دے، جو کمیاں کوتاہیاں ہم کر گئے یا رب العالمین وہ نہ کرے، جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ان میں رہ گئی یا رب العالمین تو پوری کر دے۔ یا اللہ توفیق عطا فرما، رحمت کر یا رب العالمین، ہماری اولاد میں، ہماری مال میں، ہماری صحت میں، ہماری صلاحیت میں، ہمارے علم میں، ہماری رزق میں یا رب العالمین برکت عطا فرما، یا رب العالمین بہترین برکت عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، جو دیا اس کے شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کے بھی شر سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔